बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अत्तरीक़तुल असरिया फ़ी तालीम अल-लुग़त अल-अरबिया के 14वें सबक में आपको खुश आमदीद। आज के सबक का उन्वान है अल-अमाना। आइए सबसे पहले हम कायदे को देख लेते हैं। कायदा, जार और मजरूर अगर मुब्तदा, खबर या जुमला फ़ेलिया के साथ आ जाए तो उसका ताल्लुक सिफत या फ़ेल से होता है। जैसे खालिदुन तिलमीज़ुन फ़िल मदरसती। इस जुमले में फ़िल मदरसती जार मजरूर मुताल्लिक है तिलमीज़ के, जिससे हमें पता चलता है कि खालिद जो है वो किस जगह पे स्टूडेंट है। तो पता चला जी मदरसे में स्टूडेंट है, वो तालिब इल्म है। और जैसे वजदा शाहिदुन क़लमन फ़िल मदरसती, इस जुमला फ़ेलिया में फ़िल मदरसती जार मजरूर मुताल्लिक है वजदा के, कि एक चीज़ पाई गई तो कहाँ पाई गई जी, वो मदरसे में पाई गई, तो इसमें फ़ी इस्तेमाल हुआ है। तो ये जो ऊपर हमने अभी पढ़ा था, जुमला फ़ेलिया के साथ आ जाए तो उसका ताल्लुक सिफत या फ़ेल से होता है। तो पहली मिसाल जो थी खालिदुन तिलमीज़ुन फ़िल मदरसती, ये सिफत की मिसाल थी, और जो फ़ेल की मिसाल है वो है वजदा शाहिदुन क़लमन फ़िल मदरसती, क्योंकि एक फ़ेल है ना, पाया जाना किसी चीज़ का। आइए पहले मानिल कलिमात देख लेते हैं, फिर सबक का आगाज़ करेंगे। अल अमाना अमानतदारी, वजदा पाया जाना, मिलना, दोनों माने हैं। पाया मिला ये दोनों हैं, लेकिन जहन में रखिएगा ये पाए से मुराद जानवरों के पाए नहीं है, किसी चीज़ का हासिल होना ये मुराद है। ये वो जगहें होती हैं जहाँ लोग तर्जुमे में गलती करते हैं, इबारत को गलत समझते हैं, मसला गलत समझते हैं और नतीजे में इख्तलाफ पैदा होता है। इसी वजह से तर्जुमा देखते हुए कॉमन सेंस को भी साथ रखा जाता है कि भाई इससे मुराद क्या होगी। अब आदमी ये तो नहीं कह सकता कि नहीं जी मैंने फ़लानी किताब में पढ़ा वजदा का माना लिखा था पाया। भाई पाए से मुराद खाने वाले फज्जे के पाए नहीं है, बल्कि यहाँ पाया जाना से मुराद है किसी चीज़ का वजूद होना वहाँ। तो मैंने किसी चीज़ को पाया ये मुराद है उससे, या मिलना, किसी चीज़ का मिलना। अब ये भी मिलना मुलाकात के माने में नहीं है, बल्कि आप तक पहुंच जाना, आपकी रसाई में आ जाना किसी चीज़ का। गालियन कीमती, सल्लमहू से सुपुर्द किया या हवाले किया, लम्मा जब, मदहा तारीफ़ की, रखीसुन सस्ता, यदुल्लु दलालत करता है, बतलाता है। कव्विन बनाओ, फत्तशा उसने तलाश किया, अल अदवात सामान, हुना व हुना का इधर उधर, नसिया भूल गया, ताला आओ, रत्तिब तरतीब से रखो, फिराश बिस्तर, ला तो आखिर मत छोड़ो, मत पीछे करो, अल कसल सुस्ती, आदतुन सय्यतुन बुरी आदत, नशात चुस्ती, अल इत्कान अच्छी तरह मजबूती से। तो ये तो हो गए मानिल कलिमात। अब हम बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ। अल अमाना अद्दर्सुर्राबिउ अशरा 14वां सबक। अल अमाना अमानतदारी। वजदा खालिदुन फ़िल मदरसती क़लमन गालियन, खालिद ने मदरसे में एक कीमती कलम पाया। फ़अख़ज़हू तो उसने उसे उठा लिया। वसल्लमहू इला मुदीरिल मदरसा और मदरसा के मोहतमिम के हवाले कर दिया या प्रिंसिपल के सुपुर्द कर दिया। फ़शकरहू तो प्रिंसिपल ने, मोहतमिम साहब ने उस बच्चे का शुक्रिया अदा किया। फ़शकरहू आई खालिद, फ़शकरा खालिद। वलम्मा वक़फ़त तलामीज़ु सुफ़ूफ़न सअलल मुदीरु अन साहिबिल क़लमी, जिस वक़्त तलबा कतारों में खड़े हो गए यानी असम्बली हुई, तो मोहतमिम ने कलम के मालिक के मुतालिक पूछा कि भाई ये किसका कलम है। फिर जो भी बच्चा था वो आ गया, उसने बताया कि जी ये मेरा कलम है। वसल्लमहू इय्याहू और कलम जो है वो उसके सुपुर्द कर दिया। व मदहा खालिदन लिअमानतिही और खालिद की तारीफ़ की यानी उसकी ईमानदारी की तारीफ़ की। व कतबा इस्महू अला सुबूरती और उसका नाम नोटिस बोर्ड पर लिख दिया। अला सुबूरा ब्लैक बोर्ड को ही कहते हैं, सुबूरा, लेकिन फिर वही वाली बात, कॉमन सेंस का इस्तेमाल होगा। अब क्लास के बोर्ड पे थोड़ी लिखा जाएगा। आम तौर पे जब आप कोई तारीफ़ का काम करते हैं तो इदारों में नोटिस बोर्ड होते हैं जिसके ऊपर ऐलान लगा दिया जाता है, किसी बच्चे की तारीफ़ लिख दी जाती है, तो ये वहाँ ही लिखा गया। तो यहाँ तक तो इबारत मुकम्मल हुई।
اب سوال جواب کے تحت ہمیں مزید اس پہ سوالات سکھائے جائیں گے. جس طریقے سے ہم نے پڑھا تھا کہ خالد کو ایک چیز ملی، تو اب اسی پہ سوال کرنا ہے. من وجد قلما، قلم کس کو ملا؟ حل وجد خالد قلما فی الطریق، کیا اسے روڈ پہ ملا تھا وہ؟ ٹھیک ہے، جس کا جواب ہے نہیں، بلکہ وہ تو اس کو مدرسے میں ملا تھا. حل کان القلم غالیا ام رخیصا، کیا وہ قلم مہنگا تھا یا سستا تھا؟ الی من سلم هذا القلم، وہ قلم اس بچے نے کس کے سپرد کیا؟ الی من، ٹھیک ہے، کس کے سپرد کیا؟ سلمہ ہے اور هذا القلم، یہ قلم جو ہے وہ کس کے سپرد کیا گیا؟ حل شکر مدیر المدرسۃ خالدا، کیا شکریہ ادا کیا متمم صاحب نے خالد کا؟ تو یہ جوابات تو ہیں، آپ نے پڑھ لی ہیں، اس لیے میں صرف سوالات کو پڑھ رہا ہوں ساتھ ساتھ. حل وجد المدیر صاحب القلم، کیا متمم صاحب کو وہ جو قلم کا مالک ہے مل گیا تھا؟ تو ابھی ہم نے واقعے میں پڑھا، بالکل مل گیا تھا. علی ای شیء یدل عمل خالد، اب یہ ایک اچھی چیز سامنے آ گئی کہ یہ جو اس بچے نے عمل کیا یہ کس بات پر دلالت کرتی ہے یہ چیز؟ تو جواب ہے یدل عمل خالد علی امانتہ، تو یہ عمل جو ہے وہ دلالت کرتا ہے اس کے امانت دار ہونے پہ، یہ عمل دلالت کرتا ہے اس کی اچھی تربیت کے. ماذا تفعل اذا وجدت ساعة فی المدرسۃ، اب ہم سے یہ سوال کیا جا رہا ہے تم کیا کرو گے جب تم مدرسے میں کوئی گھڑی پاؤ گے؟ تو جواب ہے اذن وجدت، اگر مجھے اذن وجدت ساعة، اگر مجھے گھڑی ملی، فی المدرسۃ، مدرسے میں، اسلمھا، اب یہ دیکھیں اسلمھا کیونکہ گھڑی ہے نا، تو یہ نسبت ہا کی گھڑی کی طرف جاری ہے. الی مدیر المدرسۃ، تو میں بھی اپنے پرنسپل کے سپرد کر دوں گا اس گھڑی کو. تو الحمدللہ یہاں تک کا تو سبق کا حصہ مکمل ہوا. اب تمرین میں یہ مستقل ایک پیٹرن چل رہا ہے، مختلف چیزیں ہمیں ہدف دی جاتی ہیں. افعال ماضیہ وہ کہتے ہیں کہ آپ اس میں تلاش کر کے دیں. تو اگر ہم دیکھتے ہیں تو مثلاً وجدہ ہے، اخذا، سلمہ، شکرا، وقفا، سألا، مدحا، کتبا، یہ سارے ماضی کے ہیں. تو یہ آپ نے تلاش کرنے ہیں اس میں تاکہ آپ کو یاد ہو کہ ماضی کے جملے کیا ہوتے ہیں، افعال کیا ہوتے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد اگلا ہدف ہے فاعل کو آپ نے تلاش کر کے دینا ہے. یہ بھی آپ نے مستقل ایک سبق پڑھا ہوا ہے فاعل کا، یاد ہے؟ تو اسی مناسبت سے ہم دیکھیں گے کہ فاعل جس طرح عبارت تھی وجدہ خالد فی المدرسۃ قلما غالیا، اب خالد ہوا فاعل اس چیز کے کیونکہ اس کو ملا تھا یہ. پھر تلامیذ جو ہیں وہ ادھر کھڑے ہوئے تھے، کہاں کھڑے ہوئے تھے؟ صفوف کے اندر کھڑے ہوئے تھے. اچھا، پھر مدیر ہیں جنہوں نے سألا کیا، یعنی سوال کیا تھا مدیر صاحب نے، تو وہ بھی اسی کا حصہ بن گئے، اور انہوں نے پھر مدح بھی کی تھی اس بچے کی، اس کا نام بھی لکھوایا تھا. تو فاعل جو ہیں بیسکلی یہ 3-4 کردار بنے اس سبق کے اندر. اس کے بعد اگلا ہدف ہے جی آپ نے ماضی کے جو جملے ہیں ان سے مضارع بنانا ہے. جیسے مثلاً وجدہ تھا تو اس کا مضارع کیا ہوگا؟ یا لگ جائے گی، یجدو ہو گیا، یاخذو ہو گیا، یسلمو ہو گیا، یشکرو ہو گیا، یقفو ہو گیا، یسألو ہو گیا، یمدحو ہو گیا، یکتبو ہو گیا. تو یہ در حقیقت ہم نے ماضی سے مضارع بنا لیا. اب یہ ذہن میں رکھیں یہ تمرینیں آپ کو پچھلے تمام اسباق کی دہرائی کروا رہی ہیں. یاد نہ آ رہا ہو تو واپس آپ رجوع کریں اور وہاں سے پڑھ کے پھر اس کو لکھیں. اس کے بعد جو ہے اگلا ہدف ہے الانشاء ہے. یہ بھی ایک آپ کی پریکٹس کروائی جا رہی ہے کہ کیا ہے کہ اجعل فی الدرس الماضی بدل خالد فاطمہ تھا. اب آپ نے خالد کو فاطمہ سے بدلنا ہے اور یہ سارا مؤنث میں لکھ دینا ہے. ٹھیک ہے، تو بڑا ہی آسان ہے. اس میں آپ نے آخر میں صرف ہر فعل کے آخر میں تے کا اضافہ کر دینا ہے. مثلاً وجدہ تھا تو وہ وجدت ہو گئی، فاطمہ تو فی المدرسۃ قلما غالیا، فاخذت بھی ٹھیک ہے، وسلمت بھی ٹھیک ہے کیونکہ قلم مذکر ہے اور آگے مدیر بھی مذکر ہے. اچھا، اب جب مدیر نے اس بچی کا شکریہ ادا کیا تو یہ فشکرہ تھا تو یہ فشکرت آ جائے گا، شکرت ہے. پھر اسی طریقے سے لما وقفت تلامیذ تھے تو وہ کیونکہ اب تلمیذات ہیں تو اس میں ہم بدل رہے ہیں ولما وقفت التلامیذات. ٹھیک ہے، اور سألا تھا تو وہ سألت بن جائے گا. مدیر ہے تو مدیرہ بن جائے گی. عن صاحبۃ القلم، اب ہم نے جو پڑھا تھا وہ کیا تھا؟ مذکر کا جملہ تھا. عن صاحب القلم، مؤنث کا بنے گا عن صاحبۃ القلم کیونکہ تے لگتی آخر میں. وسلمت ایاہا،
اب قلم کیونکہ مذکر ہے تو لہٰذا سلمہ سے سلمت بن گیا، اور جو ضمیر ہے ہا کی وہ ہو کے بجائے وہ ہو ہی رہی کیونکہ قلمن مذکر تھا۔ ایاہو کا جو حصہ ہے وہ ایاہو کے بجائے ایاہا ہو گیا کیونکہ آگے تلامیزہ تھیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے مدحہ ہے تو وہ مدحت بن گیا۔ فاطمہ لی امانتیہا، لی امانتی ہی تھا خالد، اور اب یہ کیونکہ مؤنث ہے لہٰذا لی امانتی ہا ہو گیا، اور کتبہ سے کتبت ہو گیا۔ اسمہو اس کا نام مذکر کے لیے تھا لہٰذا اب ہم نے ضمیر ہو کو حامد بدل دیا تو بن گیا اسمہا علی السبورہ، تو یہ بھی ہمارا ہدف مکمل ہوا۔ اس کے بعد ہے اردو میں ہم نے ترجمہ کرنا ہے اور جار مجرور کو ہم نے بتانا ہے اس کے اندر۔ اچھا جی، فقد شاہد کراستاً فی المدرسۃ، شاہد نے مدرسے میں ایک کاپی گم کر دی۔ فتش شاہد الکراست ہنا و ہناک، جب ایک چیز گم ہو گئی تو اس نے شاہد نے کاپی کو ادھر ادھر تلاش کیا۔ سأل شاہد زملاءہ، شاہد نے اپنے دوستوں سے پوچھا، حل وجدتم کراستی، کیا تم نے میری کاپی پائی، کیا تمہیں کہیں نظر آئی، دیکھی، کسی کے پاس ہے؟ قالو، اب وہ جو دوست ہے زملاءہ، زملاء جمع ہے، قالو ان سب نے کہا، ما وجدنا کراستک، کہ ہمیں آپ کی کاپی نہیں ملی۔ خرج عابد من البیت، عابد گھر سے نکلا، اب یہ جو من ہے یہ ہے وہ جار اور البیت جو ہے وہ مجرور ہے۔ وذهب الى المدرسۃ، اب وہ کیا ہوا، گھر سے نکلا اور مدرسے کی طرف چلا، تو اب یہ الا جو ہے وہ پھر جار آ گیا اور مدرسہ مجرور۔ ونسی الساعۃ فی البیت، اور اپنے گھر میں گھڑی بھول گیا، اب یہ فی تھا جار۔ اچھا جی، فرأت امہ الساعۃ، تو اب وہ تو بھول کے چلا گیا لیکن اس کی والدہ نے اس گھڑی کو دیکھ لیا۔ فاسرعت الی الباب، تو اس کی والدہ جو ہے وہ تیزی سے دروازے کی طرف گئی۔ فنادت ابنہا، اور اپنے بیٹے کو آواز دی، یا عابد تعال، اے عابد ادھر آؤ۔ نسیت الساعۃ، تم اپنی گھڑی بھول گئے ہو۔ خذ ساعتک، اپنی گھڑی لو، لے لو۔ فرجع عابد، بس عابد لوٹا، واخذ الساعۃ، اور اس نے گھڑی لی اپنی والدہ سے۔ وشکر امہ، اور اس نے اپنی والدہ کا شکریہ ادا کیا۔ تو بڑے چند ہی الفاظ تھے اس میں جار مجرور، تو ان کو بھی نشاندہی کر لیجئے گا۔ اس کے بعد جو ہدف ہے ہمارا اس میں ہے ہم نے ترجمہ کرنا ہے اردو سے عربی کا۔ نعیم اپنی کتابیں بستر سامان ترتیب سے رکھو، اب اس جملے میں ایک حکم ہے، ایک امر ہے۔ یا نعیم رتب کتبک و فراشک و دواتک، اب یہ جو تھا ترتیب سے رکھو تو وہ ہم نے رتب کے اندر داخل کر دیا۔ ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھو، ضع رکھو، ضع کل شیء علی محلہ، ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھ دو۔ اپنا کمرہ صاف رکھو، نظف امر ہے، نظف غرفتک، اپنے کمرے کو صاف رکھو۔ کوئی چیز بغیر اجازت مت لو، لا تأخذ شیئا بدون الاجازت، آج کا کام کل پر مت چھوڑو، لا تؤخر عمل اليوم الى الغد، سستی کرنا بری عادت ہے، الکسل عادت سیئۃ، اعمل کل عمل بالنشاط والاتقان وبالاخلاص، تو یہاں بھی یہ جو بے آیا ہے یہ جار تھا اور اخلاص مجرور ہوا ہے، اتقان میں بھی، نشاط میں بھی، اور اسی طریقے سے جو لا تؤخر عمل اليوم الی الغد تھا تو وہاں الی آ گیا۔ تو اس قسم کے جب آپ جیسے ہی ترجمہ کریں گے تو خود بخود آپ کو جار مجرور نظر آنے لگ جائیں گے۔ تو اس کے بعد آخری ہدف ہے وہی اعرب الجمل التالیہ، ہم نے ان جملوں کے اندر سے اعراب تلاش کرنا ہے۔ الولد جالس فی الحدیقۃ، الولد جو ہے وہ مبتدا ہے اور مبتدا مرفوع ہوتا ہے، جالس خبر ہے جو کہ مرفوع ہے، فی الحدیقۃ تو فی جار ہے اور حدیقہ مجرور ہیں، اور یہ دونوں متعلق ہوئے جالس کے، ٹھیک ہے۔ لعبت الطفلۃ فی البستان، لعبت فعل ماضی، الطفلہ مرفوع فاعل، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے لعبت فعل کے۔ خرج عابد من الفصل، خرج فعل ماضی، عابد مرفوع فاعل، من الفصل جار مجرور مل کر متعلق ہوئے فعل کے۔ الحمدللہ ہمارا آج کا یہ سبق مکمل ہوا۔
اللہ رب العزت ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اپنا قیمتی فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے سبق میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔